खुदावंद यसु मसीह के पुरफज़ल जलाली और ख़ूबसूरत नाम में आप सबकी सलामती हो। मसीह में आपका खादिम पास्टर आसिफ फ़ारून इस वक्त शेयर करने जा रहा हूँ आपके साथ कलाम खुदा को। और आइए हम सर को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करेंगे। लश्करों के खुदा बाप आसमानी, तू भला मेहरबान पाक और सुंदर है। हम तुझे जलाल देते और तेरी सिताइश करते हैं और शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद तेरे कलाम के लिए जो ज़िंदगी बख्शता है, तेरा कलाम जो हमें आसूदगी देता है। इस वक्त मिन्नत करता हूँ खुदावंद खुदा, जब तेरे कलाम को तेरे लोग सीखते हैं तो तेरे पाक रूह की रहनुमाई में सीखें और ये कलाम ज़िंदगियों में, घरानों में गहरे तौर पर काम करे और तुझ लाल पाए। मसीह के पाक और फ़तेहमंद नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, आज जिस उन्वान पर मैं बात करने जा रहा हूँ वो है शागिर्द बनने में रुकावटें, या आप इसको यूँ भी कह सकते हैं कि मसीह की पैरवी में रुकावटें। अगर आपके पास बाइबल मुक़द्दस है तो मेरे साथ देखिए, मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 9वां बाब है और उसकी 57 आयत से लेकर 62वीं आयत तक। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 9 वर्सेस 57 थ्रू 62। यहाँ पर लिखा है, जब वो राह में चले जाते थे तो किसी ने उससे कहा, जहाँ कहीं तू जाए मैं तेरे पीछे चलूँगा। यीशु ने उससे कहा कि लूमड़ियों के भट होते हैं और हवा के परिंदों के घोंसले, मगर इब्ने आदम के लिए सर धरने की भी जगह नहीं। फिर उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे चल। उसने कहा, है खुदावंद, मुझे इजाज़त दे कि पहले जाकर अपने बाप को दफन करूं। उसने उससे कहा, मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे, लेकिन तू जाकर खुदा की बादशाही की खुशखबरी फैला। एक और ने भी कहा, ए खुदावंद, मैं तेरे पीछे चलूँगा, लेकिन पहले मुझे इजाज़त दे कि अपने घर के लोगों से रुखसत हो आऊँ। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रख कर पीछे देखता है वो खुदा की बादशाही के लायक नहीं। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह की पैरवी करना, यीशु मसीह के पीछे चलना एक दिलचस्प बात है, मगर ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला है। और आप यूँ कह लें कि आपकी ज़िंदगी का सबसे अहम और सबसे बड़ा फ़ैसला यीशु को अपना शख्सी निजात देना कबूल करना, यीशु के पीछे चलना, उसकी पैरवी करना और उसके साथ ज़िंदगी गुजारना, ये एक मुश्किल और एक बड़ा फ़ैसला है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि बड़ा और मुश्किल? बड़ा इसलिए कि इससे बढ़कर आपकी ज़िंदगी में कोई और फ़ैसला नहीं हो सकता। इसलिए कि आज दुनिया के लोग जो हैं वो दुनिया की चीज़ों में इस कदर मगन हैं, इस कदर बदमस्त हो चुके हैं मटेरियलिज़म में, कि उन्हें और कुछ दिखाई नहीं देता। बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा, पंजाबी की एक कहावत है, ए जहान मिठा थे अगला किस डिठा, कि जो कुछ भी है वो इसी दुनिया के अंदर है, इसके बाद क्या होगा कोई नहीं जानता। सो इसीलिए दुनिया इस दौर में या गुजरे अदवार में और आने वाले अदवार में सिर्फ और सिर्फ अपने ज़िंदगी और इस दुनिया की जो रंग रलियाँ हैं, मटेरियलिज़म है, उसी को तरजीह देते और उसी में सब कुछ ढूंढते और उसी को सब कुछ मानते हैं। सो जब कोई शख्स यीशु मसीह को कबूल करने का फ़ैसला करता है और अपनी ज़िंदगी में यीशु मसीह को लेता है, तो याद रखिए उसकी ज़िंदगी का ये बड़ा फ़ैसला और मुश्किल फ़ैसला इसलिए होता है कि वो अपने आप को मैदान जंग में धकेलता है, वो अपने आप को मुश्किलात में धकेलता है, क्योंकि यीशु के पीछे चलना आसान काम नहीं है। और अगर आपको कोई ये मुनादी करे आपके दरमियान, या आपको ये तालीम दे कि यीशु के पीछे चलें आपकी ज़िंदगी बाग बाग हो जाएगी, यीशु के पीछे चलें आपकी मुश्किलात और बीमारियां और परेशानियां और मुसीबतें भाग जाएंगी, तो ऐसा नहीं है। यीशु के पीछे जब आप चलेंगे तो रास्ता सुकड़ा होगा, जिस पर से आपको मुसीबतों का भी सामना करना पड़ेगा, आपको बीमारियों का भी सामना करना पड़ेगा, आपको चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन एक बात है, इन तमाम आजमाइशों में, इन तमाम मुसीबतों में, इन तमाम मुश्किलात में खुदावंद आपके साथ साथ रहेगा और वो आपको इन मुश्किलात में से निकालेगा और आगे बढ़ने की तौफीक देगा। आमीन। वो आपको हमेशा प्रमोट करेगा, ना कि डिमोट करेगा।
سو آپ کو بڑھتے رہنا ہے، اور اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جسے جذباتی طور پر شروع تو کیا جائے مگر پھر اکتاہٹ اور خوف اور بے دلی کے ساتھ چھوڑ دیا جائے۔ اس لیے جب آپ یسوع مسیح کو قبول کرنے کا، شخصی نجات دہندہ قبول کرنے کا، اپنی زندگی اس کو دینے کا، اس کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کرتے ہیں، تو پھر ذہن میں رکھیں کہ آپ کو خوف اور اکتاہٹ اور بے دلی سے بالا تر ہونا پڑے گا، تاکہ آپ ہر طرح کے حالات کو فیس کرتے ہوئے خداوند میں بڑھتے چلے جائیں۔ پھر بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم خداوند کے ساتھ چلنا شروع کرتے ہیں تو بہت سی رکاوٹیں زندگی میں آتی ہیں، روحانی زندگی میں آتی ہیں، جسمانی زندگی میں آتی ہیں، اور ہمیں سٹیپ بیک ہونے کے بہت سارے مواقع ملتے ہیں۔ پھر بہت ساری آوازیں ہمارے کانوں میں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں تاکہ ہم صلیب تک نہ پہنچ سکیں، اور گرائے ہوئے فرشتے جو ہے وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم قربانی کے اس راستے پر چل کر ابدی زندگی کے وارث نہ ہو جائیں۔ سو ہمیں ان باتوں کو سیکھنا ہے، اور آج جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے اس میں بھی شاگردیت میں رکاوٹیں ہیں، اور یہ 3 طرح کی رکاوٹیں ہیں جن کو آج ہم کلام خدا میں سے سیکھ پائیں گے۔ یہاں پر 3 امیدوار شاگرد ہیں جن کی کہانی مندرج ہے کلام خدا میں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے نام تو نہیں بتائے گئے، لیکن انہوں نے یسوع سے بالمشافہ باتیں کی ہیں، اور ان کے دلوں میں یسوع کی پیروی کرنے کی زبردست خواہش موجود تھی، زبردست خواہش جوش مار رہی تھی، مگر انہوں نے اپنی روحوں اور خداوند کی پیروی کے درمیان کسی اور چیز کو حائل کر لیا ہے۔ پہلے شخص کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، پہلا شخص، اس کی سٹیٹمنٹ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جہاں کہیں تو جائے میں تیرے پیچھے چلوں گا، میں تیرے ساتھ ساتھ رہوں گا۔ اب یہ بات کیوں کر اس کے دل میں آئی؟ اگر ہم اسی باب کو تھوڑا سا پیچھے سے دیکھیں، یعنی 51 آیت سے، وہاں پر لکھا ہے کہ یسوع ایک گاؤں میں جانا چاہتے تھے اور وہاں ٹھہرنا چاہتے تھے، اور وہ سامریوں کا گاؤں تھا، لیکن انہوں نے یسوع کو قبول نہیں کیا، اور انہوں نے لٹرلی یسوع کو وہاں آنے سے منع کر دیا۔ تو جب انہوں نے یسوع کو وہاں آنے سے منع کر دیا تو یسوع وہاں سے موو کر کے کسی اور جگہ کے لیے روانہ ہوئے، اور جب یسوع روانہ ہوئے تو یقیناً وہاں بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے ان ساری باتوں کو سنا، اس واقعہ کو بھی دیکھا کہ یسوع کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور کس طرح سے لوگ یسوع کو قبول نہیں کر رہے اور اس کو اجازت نہیں دے رہے کہ وہ ان کے گاؤں میں ٹھہرے۔ تو بہت بھیڑ تھی یسوع کے پیچھے، اور بہت سارے لوگ یسوع کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، اور وہاں پر کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کے اندر یہ خواہش جو ہے وہ جوش مارنا شروع ہوئی، موجزن ہونا شروع ہوئی کہ کیوں نہ ہم یسوع کے پیچھے چلیں، یہ تو نیک آدمی ہے، یہ تو ایک استاد ہے، یہ تو معجزے کرتا ہے، یہ تو لوگوں کو کھانے کھلاتا ہے، تو کیوں نہ ہم اس کے پیچھے چلیں، ہم اس کو فیور دیتے ہیں۔ اس گاؤں والوں نے تو اسے رکھنے سے انکار کر دیا ہے، لیکن ہم اس کے ساتھ رہیں گے، ہم اس کے ساتھ ہی بنیں گے، ہم اس کا پیچھا کریں گے، ہم اس کی پیروی کریں گے، ہم اس کے شاگرد بنیں گے۔ تو اس شخص نے کہا جہاں کہیں تو جائے میں تیرے ساتھ چلوں گا۔ سو اس کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی اور قیمت نہیں تھی، اور نہ شاید اس کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی اور صلیب تھی، اور نہ اس سے بڑھ کر کوئی اور کٹن یا مشکل راہ تھی جس پر اس نے چلنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن آیت جو 58 ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ یسوع کا جواب کیا تھا۔ یسوع نے اسے سمپلی کہا کہ میاں، لومڑیاں مجھ سے زیادہ آرام کی زندگی بسر کرتی ہیں، کیونکہ ان کے بٹ ہوتے ہیں اور وہ اپنے بٹ میں چلی جاتی ہیں اور وہاں رات گزارتی ہیں۔ اور پرندوں کی بات کرو تو پرندوں کے گھونسلے ہوتے ہیں، وہ سارا دن اڑتے ہیں، خوراک اکٹھی کرتے ہیں اور شام کو اپنے گھونسلوں میں آ کر آرام کرتے ہیں، لیکن میں وہ ہوں جس نے اپنے ہاتھوں سے ساری کائنات کو بنایا، جس نے اپنے ہاتھوں سے اس دنیا کو بنایا، اور اس دنیا میں میرے رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ سو یسوع نے اس کو یہ جواب کیوں دیا؟ یسوع اس کو سمپلی یہ بتانا چاہتے تھے کہ اگر تو مجھے فالو کرنا چاہتا ہے کہ میرے پاس بڑا آرام ہے، بڑی آسائشیں ہیں، اور میں بہت مالدار ہوں اور بڑی عیش و عشرت ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر تو میٹیریلسٹک وے سے میرے ساتھ چلنا چاہتا ہے تو تجھے ضرورت نہیں ہے میرے پیچھے آنے کی، کیونکہ میں
ایک سادہ لو شخص ہوں، میں سادگی کے ساتھ زندگی گزارتا ہوں، اور اگر تم سادگی کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہو اور اگر تم دنیا کی عیش و عشرت سے باہر نکل کر میری پیروی کرنا چاہتے ہو تو موسٹ ویلکم۔ لیکن یہ شخص خاموش ہو گیا۔ آج بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں جو یسوع کے پیچھے تو چلنا چاہتے ہیں، لیکن وہ اس لیے پیچھے چلنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی آرام دائز ہو جائے، وہ کمفرٹ زون میں چلے جائیں، اور پھر روپے پیسے کی فراوانی ہو، مال و دولت کی فراوانی ہو، اور پھر ان کی زندگی میں کبھی کوئی مشکل نہ آئے، کبھی کوئی مصیبت نہ آئے، کبھی تنگ دستی نہ آئے، کبھی بیماریاں نہ آئیں، بلکہ وہ ہمیشہ پرسکون زندگی گزاریں، اور اتنا روپیہ پیسہ، اتنا مال و دولت ان کے پاس ہو کہ وہ جو چاہے کریں۔ ایسے شخص کے لیے خداوند کے حضور کوئی جگہ نہیں ہے۔ اسی لیے خداوند نے بھی اس کو یہ جواب دیا، اور جب اس کو یہ جواب دیا تو یہ شخص خاموش ہو گیا۔ اس شخص نے جب دیکھا کہ یسوع نے اس کو جواب دیا ہے اور آگے سے اس نے کچھ رسپونڈ نہیں کیا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا، اس نے بالکل نہیں کہا کہ خداوند میں تیرے پیچھے چلوں گا یا نہیں چلوں گا، بلکہ یہ خاموش ہی ہو گیا۔ اور اس کی خاموشی کی وجہ یہ تھی کہ یہ بہت کچھ ایکسپیکٹ کر رہا تھا، اس کی توقعات بہت بلند تھی کہ مجھے پتہ نہیں خداوند سے کیا کچھ ملے گا اگر میں اس کے پیچھے چلوں گا۔ تو پھر ایک اور شخص جو اس کے ساتھ کھڑا تھا، یسوع نے اس سے کہا تو میرے پیچھے چل۔ اب ایک شخص وہ ہے جو یسوع کو پیشکش کر رہا ہے کہ میں تیرے پیچھے چلنا چاہتا ہوں، اور یسوع نے اس کی نیت کو بھانپ لیا ہے کہ یہ کیوں کر ایسا کہہ رہا ہے کہ میں تیرے پیچھے چلوں گا۔ اور ایک وہ شخص ہے جس کو یسوع پیشکش کر رہے ہیں۔ اب جس کو یسوع پیشکش کر رہے ہیں کہ تو میرے پیچھے چل، میرے نزدیک اس کے لیے یہ عید کا مقام ہے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں وہ سیلیبریشن کرتا ہے۔ اس کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی جشن ہو نہیں سکتا کہ خداوند اس سے کہیں تو میرے پیچھے چل۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس شخص کا جواب بہت اپوزٹ تھا، اس شخص کا جواب بہت ڈیفرنٹ تھا۔ بجائے اس کے کہ یہ کہتا خداوند کو کہ میں حاضر ہوں، میں تیرے پیچھے چلنا چاہتا ہوں، میں تیرے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، چل خداوند میں تجھے فالو کروں گا، اس نے کہا اے خداوند مجھے اجازت دے کہ پہلے جا کر اپنے باپ کو دفن کروں۔ اب who knows، کون جانتا ہے کہ اس کا باپ قریب المرگ تھا یا اس کا باپ ضعیف تھا۔ ممکن ہے اگر اس کا باپ قریب المرگ تھا تو اس کو ابھی کتنا اور وقت درکار تھا، اور دوسری بات اگر اس کا باپ ابھی قریب المرگ نہیں تھا، اس کا باپ اگر ابھی بزرگ تھا، تو پھر who knows کہ اس کی زندگی کے اور کتنے ایام باقی تھے، کیونکہ یہ سارے کے ساری وہ باتیں ہیں جو خدا نے انسان سے، جن کو پوشیدہ رکھا ہوا ہے، یہ وہ باتیں ہیں جن کو انسان پر ظاہر نہیں کیا۔ اور اگر کوئی بھی شخص اپنے موت کے دن کو جانتا تو یقیناً وہ اس کے لیے تیاری کر کے رکھتا۔ اسی لیے خداوند نے اس بات کو آج کے دن تک ہڈن رکھا ہے۔ اب یہ شخص کیوں کر کہہ سکتا تھا کہ میں پہلے اپنے باپ کو دفن کروں؟ اگر اس کا باپ مر گیا تھا تو یہ یسوع کے ساتھ کیا کر رہا تھا؟ یہ بات اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ اس شخص کا باپ ابھی نہیں مرا تھا، بلکہ قریب المرگ تھا یا ضعیف تھا، بزرگ تھا، اور یہ منتظر تھا کہ میرا باپ رخصت ہو اور میں اس کو دفن کر کے یسوع کے پیچھے چلوں۔ تو یسوع کا جواب سنیں، یسوع نے کہا مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دو۔ اب مردے اپنے مردے کیسے دفن کر سکتے ہیں؟ یہ ایک معیوب بات ہے۔ یسوع کا یہ سوال سن کر کنفیوژن پیدا ہو گئی اس کے اندر کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ مردے اپنے، انفیکٹ بہت سارے کام ایسے ہیں جنہیں روحانی مردے یا روحانی طور پر زندہ لوگ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ لوگ جو روحانی طور پر مردہ ہیں وہ زندوں کو دفن کر سکتے ہیں۔ یسوع کی مراد یہ تھی کہ تیرے پیچھے وہ بہن بھائی، تیرے پیچھے وہ لوگ جو ابھی تک روحانی طور پر مردہ ہیں، وہ تیرے باپ کو دفنا لیں گے۔ اگر وہ مر بھی جاتا ہے، اگر وہ رحلت بھی فرما جاتا ہے، تو تیرے جو پیچھے لوگ ہیں وہ روحانی طور پر مردہ ہیں، وہ اس کو دفنا لیں گے۔ تو میرے پیچھے چل کیونکہ تو روحانی طور پر زندہ ہو چکا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اب اگر خداوند ہمیں یہ آفر کرتے ہیں، ہمیں یہ موقع دیتے ہیں کہ ہم اس کے پیچھے چلیں، تو میرے عزیزوں ہمیں کسی طور پر بھی اس موقع کو مس نہیں کرنا چاہیے۔ بارہا عبادات میں، کروسیڈز میں، سیمینارز میں
ہمیں آلٹر کال دی جاتی ہے، ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آج کا دن آپ کے لیے بڑا اہم ہے، آئیے خداوند یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں، آئیے توبہ کریں اور یسوع کو پہن لیں۔ تو بہت دفعہ جب یہ آلٹر کال ہمیں ملتی ہے، یہ ہمیں بلاہٹ ملتی ہے کہ ہم خداوند کو قبول کریں، اس کو شخصی نجات دہندہ کے طور پر لے لیں، تو ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں اور ہمارے لیے فیصلہ کرنا نہایت مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر ہم اپنے کام کو خداوند کی بلاہٹ پر ترجیح دیتے ہیں اور کہتے ہیں خداوند ابھی تو بہت سارے کام ہیں، ابھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن کو مجھے مکمل کرنا ہے، ایگزیکیوٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر میں سوچوں گا یا سوچوں گی کہ مجھے کب توبہ کرنی ہے۔ ایک لڑکی تھی تو اسے توبہ کرنے کا موقع ملا، اسی طرح سے وہ چرچ میں عبادت کرنے کے لیے گئی اور اسے موقع ملا کہ وہ توبہ کرے، لیکن اس نے اپنی ڈائری میں لکھ لیا اور اس نے کہا اگلے مہینے میں یقیناً توبہ کروں گی، لیکن اسی مہینے میں اس کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ مر گئی، وہ جان سے چلی گئی، لیکن اس کی زندگی میں دوبارہ توبہ کا وقت نہیں آیا۔ سو میرے بہن بھائیوں، اگر آج خداوند آپ کو توبہ کا موقع دیتا ہے تو پلیز اس کو مس نہ کریں، کیونکہ خداوند کی آپ کے لیے یہ مرضی ہے کہ آپ اس کے پیچھے چلیں اور اس کے پیروکار بن جائیں۔ اب یہ شخص جب اس نے یہ بات سنی ہے تو یہ بھی خاموش ہو گیا ہے اور اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا۔ اب اس کے ساتھ ایک اور تیسرا جوان موجود ہے، اور یہ جو تیسرا جوان موجود ہے، اس نے جب دیکھا کہ پہلے نے بھی کوئی جواب نہیں دیا، وہ بھی خاموش ہو کر چلا گیا، دوسرے نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بھی خاموش ہو کر چلا گیا، تو اس نے اپنے آپ کو خداوند کے لیے پیش کر دیا اور کیا کہنے لگا؟ کہتا ہے آیت نمبر 61 میں، اے خداوند میں تیرے پیچھے چلوں گا، لیکن میں تیرے پیچھے چلوں گا لیکن۔ اب ہم اگر خدا کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں، یسوع مسیح کے پیروکار ہونا چاہتے ہیں، شاگرد بننا چاہتے ہیں، تو پھر لیکن کو اپنی زندگی سے نکالنا پڑے گا، کیونکہ لیکن جو ہے وہ ہمیں خداوند کی مرضی کو ڈومینیٹ کرنے کے لیے تیار کرتا ہے، آمادہ کرتا ہے کہ ہم خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں ڈومینیٹ کر کے پہلے اپنی مرضی کو اوپر لے کر آئیں۔ اور اگر کوئی اپنی مرضی چاہتا ہے، اگر کوئی اپنی کاموں، اپنی باتوں، اپنے رشتوں، اپنے نعتوں کو خداوند سے زیادہ ترجیح دیتا ہے، تو خداوند کہتا ہے وہ میرے لائق نہیں ہے۔ اب اس شخص کی بات سنیں، اس کی زندگی میں بھی ایک کام موجود تھا، پہلے شخص کی زندگی میں بھی کام موجود تھا۔ وہ کہتا ہے پہلے میں اپنے والد کو دفن کر لوں، میرے پاس کام ہے، پہلے وہ کر لوں پھر تیرا کام کروں گا۔ اب اس شخص کے پاس بھی کام ہے، اور اس کا کام کیا ہے ذرا سنیے۔ یہ کہتا ہے خداوند میں تیرے پیچھے چلوں گا، لیکن پہلے مجھے اجازت دے کہ اپنے گھر کے لوگوں سے رخصت ہوا ہوں۔ اب گھر والوں کو بائے بائے کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن خداوند کے نزدیک اس کا حکم سب سے اہم ہے۔ اسی لیے سیموئیل کی کتاب میں لکھا ہے کہ حکم مانا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے۔ اس نے اپنے رشتے ناتوں کو خداوند پر ترجیح دی ہے، اور ہمیں کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہماری زندگی میں پہلا درجہ خداوند کا، اور اس کے بعد ہمارے پیرنٹس، اور اس کے بعد ہمارے بہن بھائی اور باقی عزیز رشتہ دار۔ سو ہم کیوں اپنے رشتوں کو خداوند پر ترجیح دینے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہم کیوں اپنی مرضی سے خداوند کی مرضی کو ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنی مرضی کو خدا کے تابع کرنا، کیونکہ خدا نے تو ہمیں روئے زمین پر اسی لیے رکھا ہے، اسی لیے بنایا ہے، اسی لیے کریٹ کیا ہے، تاکہ ہم اس کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کریں، نہ کہ اپنی مرضی کو خداوند کی زندگی میں پورا کریں۔ سمجھ رہے میری بات؟ مطلب ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ خدا ہمیں فالو کرے، خدا ہماری مرضی کو مانے، بلکہ ہمیں خداوند کی مرضی کو ماننے کی ضرورت ہے۔ اور جب ہم خدا کی مرضی کو فالو کرنا شروع کرتے ہیں، اس کی مرضی کو اپنی مرضی بنا لیتے ہیں، اس کی مرضی کو اپنی مرضی پر ڈومینیٹ ہونے دیتے ہیں، تو پھر یاد رکھیں ہمارا اجر بہت بڑا ہے۔ اب ایک بات پر کہ اس شخص نے اپنے رشتے ناتوں کو خداوند پر ترجیح دی، تو خداوند نے اس کو نااہل قرار دے دیا۔ آخری آیت ہے، 62ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع نے اس سے کہا جو کوئی اپنا ہاتھ ہل پر رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں ہے۔ اب یہ شخص نالائق بھی ٹھہرا اور نااہل بھی ٹھہرا، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے خداوند کی
مرضی کو اپنی زندگی میں پورا نہ ہونے دیا، بلکہ اپنے کام کو، اپنے رشتے ناتوں کو خداوند سے زیادہ ترجیح دیا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ چرچ جا رہے ہوتے ہیں، چرچ کے لیے تیار ہو رہے ہوتے ہیں، تو ایک دم سے جھٹ سے مہمان آ جاتے ہیں، اور جب جھٹ سے مہمان آ جاتے ہیں تو آپ وہیں پر سٹک ہو جاتے ہیں، آپ وہیں پہ رک جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں اوہو اب تو مہمان آ گئے ہیں، تو اب ہم چرچ نہیں جائیں گے، آج ہم رفاقت نہیں کر سکتے، آج ہم دعا نہیں کر سکتے کیونکہ آج گھر پر مہمان آئے ہوئے ہیں۔ تو یاد رکھیے، آپ کی پریورٹیز، آپ کے مہمان، آپ کے رشتہ دار، آپ کے بہن بھائی نہیں ہونے چاہیے، ان کو دوسرا درجہ دیں، لیکن پہلا درجہ ہمیشہ خداوند کا ہونا چاہیے، تو خداوند آپ کو برکت دے گا۔ اور یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے جو شاگردیت میں حائل ہوتی ہے، اور ہمیں اس رکاوٹ کو اپنی زندگی سے دور کرنا ہے۔ 3 باتوں کو ذہن میں رکھیں۔ نمبر 1، اگر ہم خداوند کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں میٹیریلسٹک نہیں ہونا۔ اگر ہم خداوند کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے کاموں کو ترجیح نہیں دینی۔ اگر ہم خداوند کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں تو پھر اپنے رشتے ناتوں کو ترجیح نہیں دینی، بلکہ ان ساری باتوں پر خداوند کو ترجیح دینی ہے، پہلا درجہ اسے دینا ہے۔ تو پھر خدا ہماری دعاؤں کو بھی سنتا ہے، جواب بھی دیتا ہے، اور ہمیں شاگردیت کے لیے قبول بھی کرتا ہے۔ اور یہ شاگردیت کے تقاضوں میں بڑی اہم باتیں ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ سو خدا آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ آئیے دعا کریں۔ لشکروں کے خدا، ہم تجھے جلال دیتے ہیں، تیرا کلام سچا ہے خداوند خدا، اور تیرے کلام میں قدرت موجود ہے کہ وہ زندگیوں کو، گھرانوں کو، ذہنوں کو بدلتا ہے۔ خداوند یسوع کے نام سے اس وقت میں منت کرتا ہوں ان بہن بھائیوں کے لیے جنہوں نے تیرے کلام کو سنا ہے، انہیں کثرت کی برکت دے، اور کلام ان زندگیوں میں کثرت کے ساتھ ٹھہرے تاکہ تو جلال پائے۔ تیری سلامتی، تیری برکت ان پر ہمیشہ ٹھہری رہے۔ اس وقت خداوند خدا وہ بہن بھائی جو اس کلام کو سن رہے ہیں، ہمارے ساتھ اس پروگرام کا حصہ ہیں، انہیں کثرت کی برکت دے۔ اگر کوئی ان میں سے بیمار، لاچار، کمزور ہے، اور خداوند گھر کے اندر کوئی مسائل ہیں، زندگیوں میں مسائل ہیں، یسوع کے نام سے جاتے رہیں۔ کاروباری جوئے ٹوٹے، روزگار کے مواقع فراہم ہو یسوع مسیح کے نام سے، اور ازدواج بحال ہو۔ خداوند خدا تیری سلامتی، تیری برکت تیرے لوگوں پر ٹھہرے، اور تو جلال پائے۔ کثرت کی برکت دے اور معاونت کر، مسیح کے پاک اور فتح مند نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ تھینک یو ویری مچ۔ دیکھتے رہیں بریڈ آف لائف آن PMI ٹیلی ویژن۔ گاڈ بلیس یو آل۔